अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। जी, आज हमारा नमाज के सिलसिले में लेसन नंबर 2 है। लेसन नंबर 1 में हमने सना के बारे में देखा था कि सना में इस्तेमाल होने वाले अस्मा, अफ़ाल और हरूफ पर बात की थी। आज हम इंशाअल्लाह तावुज़, तस्मिया और सूरह फ़ातिहा में इस्तेमाल होने वाले अस्मा, अफ़ाल और हरूफ पर बात करेंगे। और वो जुमला इस्मिया बन रहे हैं या जुमला फ़ेलिया बन रहे हैं, इंशाअल्लाह ये भी हम देखेंगे। जी, तावुज़ देखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सबसे पहले इसमें इस्तेमाल होने वाले अफ़ाल और हरूफ को अलग कर लेते हैं। अस्मा, हरूफ और अफ़ाल को अलग-अलग देखते हैं। अऊज़ु फ़ेल है, ठीक है? बा हर्फ़े जर है, अल्लाही इस्म है, मिन हर्फ़े जर है, अश-शैतानी इस्म है, अर्रजीम इस्म है। अऊज़ु फ़ेल है, जब भी फ़ेल हमारे सामने आएगा तो हम उसका फ़ाइल देखेंगे। अगर तो फ़ाइल आपको आगे मरफ़ू हालत में नज़र आए तो वो उसका फ़ाइल होगा, अगर नज़र नहीं आ रहा तो इसके अंदर से ज़मीर निकालेंगे। अऊज़ु चूँकि फ़ेल मुतारे का सीगा है वाहिद मुतकल्लिम का, तो हम देख रहे हैं कि ये इसके अंदर से एक अना की फ़ाइल निकलेगी। तो अना फ़ाइल, अऊज़ु फ़ेल और बिल्लाहि जार मजरूर हमेशा मुतालिक बनेंगे जुमले में। तो ये मुतालिक नंबर 1 हो गया। और मिनश शैतानिर रजीम अगर इसको देखें तो ये भी जार मजरूर मुतालिक नंबर 2 यानी कि मुतालिक के सानी बनेंगे। अश-शैतानी मौसूफ है और रजीम सिफत है। अश-शैतान की मौसूफ अपनी सिफत के साथ मिलकर मुरक्कब तौसीफी होकर मजरूर हुआ है मिन जारा के लिए। तो मिन जारा अपने मजरूर से मिलकर मुताल्लिक बना अऊज़ु फ़ेल की। तो यहाँ पर देखें ये जुमला फ़ेलिया है। फ़ेल प्लस फ़ाइल अना ज़मीर जो हमने निकाली है अंदर से और अपने दोनों मुताल्लिकान से मिलकर ये जुमला फ़ेलिया हो गया। और तर्जुमा क्या करेंगे? तर्जुमा करते हुए हम सबसे पहले फ़ाइल, उसके बाद मफ़ऊल या मुतअल्लिक़ का तर्जुमा किया जाता है और सबसे आखिर में फ़ेल का तर्जुमा किया जाता है। तो चूँकि यहाँ पर कोई हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसकी थोड़ी-सी आगे डिटेल है वो हम देख लें, उसके बाद हम फिर दोबारा से तर्जुमा करते हैं। आइन, वाव और ज़ाल ये हरूफ़े मादा हैं। बाब, नून में जब ये आता है तो ये होता है आवाज़ा या वुज़ू, ये असली होता है और तब्दीली के बाद ये हो जाता है आज़ा यऊज़ु, मआज़न कि किसी की पनाह में आना। यऊज़ु से अऊज़ु वाहिद मुतकल्लिम का सीगा। जब आप यऊज़ु की गिरदान पढ़ेंगी तो जहाँ पर वाहिद मुतकल्लिम का सीगा आएगा तो वहाँ पर आएगा अऊज़ु। किसी की पनाह में आना, अपने आप को किसी की पनाह में देना। जिसकी पनाह में आते हैं इस पर बा का सिला आता है, यानी कि हम अल्लाह ताला की पनाह में आते हैं तो हम देख रहे हैं कि अल्लाह का नाम बा की सिला के साथ है, बिल्लाही। हम अल्लाह की पनाह में आते हैं। जिससे बचना हो इससे इस पर मिन का सिला आता है, यानी कि जिस चीज से आपको पनाह चाहिए वो उस पर मिन का सिला आता है। तो यहाँ पर देखिए कि हम दोबारा जाते हैं पीछे और देखते हैं कि अल्लाह बा के सिला के साथ, यानी हम पनाह में आते हैं अल्लाह की। जिसकी पनाह में आना वो बा के सिला के साथ और जिससे बचना वो मिन के सिला के साथ आता है। तो तर्जुमा देखें, सबसे पहले हम फाइल का तर्जुमा करेंगे जो कि अना फाइल थी जिसका तर्जुमा होता है मैं। अब आपने देखें कि हमेशा के लिए धुतकारे हुए शैतान से, ये मिनश शैतानिर रजीम, धुतकारे हुए शैतान से अल्लाह की पनाह में आती हूँ, यानी कि जिसकी पनाह में आ रही हूँ वो बा के सिला के साथ है, यानी अल्लाह की पनाह में आती हूँ। ये इसका तर्जुमा होगा, मैं हमेशा के लिए धुतकारे हुए शैतान से अल्लाह की पनाह में आती हूँ। जी, तो जिसकी पनाह में आते हैं वो बा की सिला के साथ और जिससे बचना हो वो मिन की सिला के साथ आता है। जी, उसके बाद हम देखते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बा हर्फ़े जर है, इसमें एक इस्म है, अल्लाही भी इस्म है, अर्रहमान भी इस्म है, अर्रहीम भी इस्म है। तो इसमें एक हरफ और बाकी तमाम तर अस्मा इस्तेमाल हुए हैं।
تو یہاں پر دیکھیں با حرف جر ہے، اس میں جو ہے وہ مضاف ہو گیا، کیونکہ مضاف جو ہے وہ بغیر تنوین بغیر الف لام کے ہوتا ہے، تو یہاں پر اس میں بھی آپ کو بغیر تنوین بغیر الف لام کے نظر آ رہا ہے۔ آگے دیکھیں مضاف علیہ جو کہ اللہ ہی سے شروع ہو کر الرحیم تک جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کیوں کیسے پتا چلا؟ کیونکہ یہ دیکھیں تینوں کی اعرابی حالت مجرور آ رہی ہے، تو موصوف صفت اپنے چاروں اجزاء میں ایک دوسرے کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ اللہ الرحمن الرحیم یہ سارا کا سارا موصوف صفت بن رہے ہیں۔ اللہ ہی اس میں موصوف ہے، اور الرحمن صفت اول ہے، الرحیم صفت ثانی ہے اللہ کی۔ اللہ کی یہاں پر دو صفات کا ذکر کیا گیا ہے، الرحمن اور الرحیم، ٹھیک ہے۔ تو ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا بنا، اللہ ہی موصوف اپنی دونوں صفات کے ساتھ مل کر مرکب توصیفی ہو کر یہ مضاف علیہ بن گیا اسمی مضاف کے لیے۔ تو اسمی مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر مرکب جاری ہو کر یہ مجرور ہو گیا بعد جارہ کے لیے، اور جار مجرور جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ یہ جملے میں متعلق بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سب جانتے ہیں کہ مرکب جاری جو ہوتا ہے وہ ناقص مرکب ہوتا ہے، اور جبکہ جب جملہ جو ہوتا ہے وہ اس میں مکمل بات ہوتی ہے جس کو مرکب تام کہا جاتا ہے، چاہے وہ جملہ اسمیہ ہو چاہے وہ جملہ فعلیہ ہو، لیکن جو مرکب ناقص ہوتا ہے اس کے اندر بات ادھوری ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں بھی بات دیکھیں ابھی مکمل نہیں ہوئی، یعنی کہ یہاں پر صرف متعلق آ رہا ہے، تو اس کو ایک جملہ بنانے کے لیے ایک فعل یہاں پر محذوف کیا گیا ہے، چونکہ اس فعل کی اتنی خاص ضرورت نہیں تھی، کیونکہ جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ کسی کام کی ابتدا سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے، اور قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے، سورہ کی تلاوت سے پہلے، تو مختلف جگہوں پر جیسے بسم اللہ پڑھنے کا حکم ہے کھانا کھانے سے پہلے، تو وہاں پر ہم چیز کا پریکٹیکلی ابتدا ہم کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہاں پر یہ بات یعنی کہ جو فعل ہے اس کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے، وہ بہت کامن بات ہے کہ ہم فزیکلی وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، کام کی ابتدا کر رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہاں سے یہ چیز محذوف کر دی گئی ہے، ٹھیک ہے، اس کو شارٹن ہمارے لیے کر دیا گیا ہے۔ با دال حمزہ، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں مختلف آراء ہے کہ کس فعل کو ہم محذوف مانیں۔ اگر تو ہم قرآن پاک کے لیے مطلب اس کو دیکھیں گے تو اس وقت آپ کاف حمزہ را بھی مان سکتی ہیں پڑھنے کے حوالے سے، ٹھیک ہے، لیکن اب عام طور پر آپ دیکھیں جب بسم اللہ کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو ابتدا یا شروع یا آغاز کے لفظوں میں اس کا ترجمہ آپ کو کتابوں میں لکھا ہوا نظر آتا ہے، تو وہاں پر کون سا فعل محذوف مانا جاتا ہے؟ با دال اور حمزہ، با فا سے بادہ یبدأ بدءا، ٹھیک ہے، بادہ یبدأ بدءا، تو یبدأ سے بنے گا ابدأ، ٹھیک ہے، مضارع متکلم کا صیغہ کہ میں ابتدا کرتی ہوں، میں پہل کرتی ہوں، میں کسی کام کی ابتدا کرتی ہوں۔ آپ دیکھیں کہ ہم عام طور پر جب ترجمہ کرتے ہیں تو اسی طرح سے ہم کرتے ہیں، اور یہاں پر دیکھیں کہ ہم واپس آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پر ایک ابدأ فعل محذوف مانیں گے، انا فاعل اور یہ جار مجرور متعلق مل کر جملہ فعلیہ ہو جائیں گے، اور ترجمہ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ سب سے پہلے فاعل، اس کے بعد مفعول یا متعلق کا ترجمہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد فعل کا ترجمہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں میں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے، یعنی کہ یہ متعلق کا ترجمہ ہو گیا، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے، ابتدا کرتی ہوں، آغاز کرتی ہوں، شروع کرتی ہوں، لائک یہ والی چیز، یہ جو فعل آپ کو یہ گرین میں آپ کو ٹرانسلیشن نظر آ رہی ہے یہ محذوف ہے، یہ فعل کا ترجمہ ہے۔ عام طور پر یہ ترجمہ ایسے شروع میں لگا دیا جاتا ہے جو کہ تھوڑا سا ان اپروپریٹ ہے کہ اس کو اینڈ پہ لگانا چاہیے، ٹھیک ہے، میں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے ابتدا کرتی ہوں، اس طرح سے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، جی۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں سورہ فاتحہ کو، الحمدللہ ہم نے بہت اس کو ڈیٹیل میں دیکھا ہوا ہے، بس اب تھوڑا سا جلدی جلدی دیکھتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد اسم، جب جملہ اسم سے شروع ہو رہا تو جملہ اسمیہ بنتا ہے،
الحمد اسم ہے، یہ مبتدا بنے گا کیونکہ مبتدا ہونے کی تمام شرائط پہ پورا اتر رہا ہے. لام جارا ہے، اللہ ہی مجرور اسم ہے، ربی مجرور اسم ہے، العالمین بھی مجرور اسم ہے. اللہ ہی یہاں پر موصوف ہے اور رب العالمین مرکب اضافی ہو کر یہ صفت نمبر 1 بن گئی اللہ تعالیٰ کی. رب العالمین، ربی آپ کو بغیر تنوین بغیر الف لام نظر آ رہا ہے تو مضاف بنائیں گے، اور العالمین مجرور حالت میں ہے تو یہ جو ہے اس کا مضاف علیہ بنے گا. یہ مرکب اضافی صفت نمبر 1 موصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کر آگے بھی کنٹینیو ہے، لیکن یہ بنے گا کیا؟ یہ مجرور بنے گا اسلام جارہ کے لیے. ابھی صفات اللہ تعالیٰ کی اور آگے ذکر ہوں گی انشاءاللہ، ہم دیکھتے ہیں. جی، تو یہ رب العالمین ہم نے ایک صفت بنائی تھی، اور الرحمن دوسری صفت، الرحیم تیسری صفت. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ابھی بھی کنٹینیو ہے آگے کہ مالکی یوم الدین، مالکی بغیر تنوین بغیر الف لام یہ مضاف بنے گا، یومی بغیر تنوین بغیر الف لام یہ مضاف علیہ بن رہا ہے مالکی مضاف کے لیے، اور ایٹ دی سیم ٹائم یہ مضاف بن رہا ہے الدین مضاف علیہ کے لیے، یعنی کہ یہ پیچیدہ مرکب اضافی ہے. تو یہ پیچیدہ مرکب اضافی صفت نمبر 4 بنی ہے اللہ کی، یعنی کہ اللہ کی یہاں پر 4 صفات ذکر کی ہیں، رب العالمین، الرحمانی، الرحیمی اور مالک یوم الدین. یہ 4 صفات کا ذکر ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی پہلی آیات میں. ٹھیک ہے، تو یہ لام جارہ اپنے اللہ تعالیٰ جو ہے موصوف، اور پھر یہ چاروں صفات موصوف اپنی چاروں صفات کے ساتھ مل کر مرکب توصیفی ہو کر لام جارہ کے لیے مجرور ہو گیا، اور لام جارہ اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ مرکب جاری بن گیا. اور جملہ اسمیہ میں جب مرکب جاری آتا ہے اگر خبر جملے میں موجود نہ ہو تو جار مجرور مرکب جاری جو ہے وہ قائم مقام خبر بن جاتے ہیں، یعنی کہ خبر کی جگہ پر ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے. تو اس جملے میں الحمد مبتدا اور آگے جو یہ جتنا بھی پارٹ ہے وہ جار مجرور جو ہے وہ قائم مقام خبر بن گیا، اور یہ جملہ اسمیہ بن گیا. تو آیت نمبر یہاں سے دیکھتے ہیں 5 سے، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں پر پھر دوسرا جملہ سٹارٹ ہوگا. تو دوسرا جملہ کیا ہے کہ اییا جو ہے یہ ہمارے پاس حرف تنبیہ ہے، وہ کا جو ہے یہ ضمیر ہے، ضمیر متصلہ جو جڑ کر آتی ہے، اور نعبدو فیل ہے. ٹھیک ہے، فیل مضارع ہے، نعبدو فیل، نحنو فائل، کیونکہ یہ نون لگا ہوا ہے تو یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے. نحنو فائل اور اییا کا مفعول کے ساتھ مل کر یہ جملہ فعلیہ بن گیا. یہ بھی یہاں میں بہت کوئکلی اس کو ریوائز کر رہی ہوں کیونکہ ہم نے سورہ فاتحہ کو ایک بار بڑی ڈیٹیل کے ساتھ گرامیٹکلی انالائز کیا ہوا ہے کہ کس طرح سے یہ اییا یہاں پر آیا اور اس سے ترجمے میں کیا فرق پڑا. تو وہ انشاءاللہ آپ جا کر سورہ فاتحہ کا جو گرامیٹیکل انالیسز ہے وہاں پر جا کر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو نعبدو فعل، نحنو فاعل اور اییا کا مفعول کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا، اور یہ معطوف علیہ بن گیا کیونکہ آگے واو حرف عطف آ رہا ہے. تو پھر اگین وہی پیٹرن ہے، اییا کا مفعول ضمیر بن گئی، اور نستعین جو ہے یہ فعل مضارع ہے، فاعل اس میں سے نحنو نکلے گا اور جملہ فعلیہ ہو کر یہ معطوف بن گیا. تو معطوف علیہ اپنے معطوف کے ساتھ مل کر یہ جملہ فعلیہ اعترافیہ بن گیا. اور یہاں پر جو نعبدو فعل استعمال ہوا ہے عین بعدال حروف مادہ تھا، ابدا یعبدو عبادتن، تو یعبدو سے جب متعلق کی گردانہ پڑیں گی اور اینڈ والے صیغے پر جائیں گی جو جمع متکلم کو ہوگا تو وہاں پر آئے گا نعبدو. اور اسی طرح سے عین باء نون باب استفعال میں جب آپ ڈالتی ہیں تو یہ بنتا ہے استعان یستعین، تو یستعین نس سے نستعین مضارع متکلم جمع کا صیغہ. ٹھیک ہے، تو اہدنا یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیمہ یہ کیا بن رہا ہے. اہدی فعل امر ہے، اس کے اندر سے انتا فاعل نکالیں گے، اور فعل کے ساتھ جب بھی ضمیر اٹیچ ہو کر آئے گی تو وہ مفعول بنے گی. تو نان جو ہے یہ مفعول ضمیر کے طور پر آ رہی ہے اہدی فعل کے لیے. اہدی فعل انتا فاعل اور مفعول. ٹھیک ہے، مفعول نمبر 1، اور یہاں پر دیکھیں آگے دیکھتے ہیں کہ آگے بھی کوئی چیز چل رہی ہے ابھی. تو الصراط المستقیمہ، تو دونوں ایک ہی طرح کی کنسٹرکشن نظر آ رہی ہے، مین کہ یہ مرکبے توصیفی بن رہے ہیں. الصراط موصوف اور المستقیم صفت، مرکب توصیفی ہو کر یہ مفعول ثانی بن گیا. تو اہدی مفعول اہدی فعل اپنے فاعل انتا اور دونوں مفعولان کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ بن گیا، اور ترجمہ ہوگا ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے. تو یہ ہا دال یا حروف مادہ استعمال ہوتے ہوئے واو دال سے ہدا یا یہدیو
اور اس تبدیلی کے بعد ہدا یہدی، ٹھیک ہے، تو یہ استعمال ہوا ہے یہاں پر۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں صراطہ، یہ ایک بدل ہے بغیر تنوین کے نظر آ رہا ہے، اور بغیر الف لام کے تو یہ ہمیشہ اس طرح کے جب کنسٹرکشن ہوتی ہے مضاف بنتی ہے، تو یہاں پر دیکھیں یہ مضاف بن گیا، اور صراطہ اور الذین انعمت علیہم یہ سارا جو ہے وہ مضاف علیہ بن گیا، اور صراطہ جو ہے یہ بدل ہے کس کا؟ الصراط کا، ٹھیک ہے، جو پیچھے راستے کی بات کر رہے تھے نا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو اس راستے کا یہ بدل ہے کہ کن لوگوں کا راستہ، ٹھیک ہے۔ تو موصولہ اپنے صلہ، یعنی کہ موصولہ جب بھی آتا ہے آگے وہ صلہ چاہتا ہے، وہ صلہ جو ہے جملہ فعلیہ کی صورت میں ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی یہ جملہ فعلیہ آیا ہوا ہے۔ ان امتا فعل، اور اس کے اندر سے آپ انتا فاعل نکالے، اور متعلق علیہ جار مجرور متعلق ہو گئے، فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ صلہ بن گیا اللہ زینہ موصولہ کے لیے۔ تو اللہ زینہ موصولہ اپنے صلہ کے ساتھ مل کر یہ مضاف علیہ بن گیا، تو یہاں پر یہ مرکب اضافی بن گیا، لیکن ابھی بھی یہ آگے کنٹینیو ہے۔ کیسے کنٹینیو ہے؟ کہ غیر المغضوب علیہم، اب بدل ہے، غیری جو ہے یہ بدل ہے اللہ زینہ کا، ٹھیک ہے، تو کن لوگوں کا؟ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، اور غیر المغضوبی، اور نہ ان لوگوں کا جن پر تم نے غضب کیا، ٹھیک ہے۔ تو غیری جو ہے ان لوگوں کے بدل کے طور پر آیا ہے، کہ ایک تو وہ لوگوں کا ذکر ہوا نا کہ جو جن پر انعام کیا، اور دوسرے لوگوں کا ذکر ہوا کہ جن پر غضب کیا، تو بدل بن گیا یہ اللہ زینہ کا غیر، اور غیر جو ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ مضاف بن کر آتا ہے، ٹھیک ہے، اور بغیر تنوین بغیر الف لام تو یہ مضاف ہی بن کر آئے گا، تو یہاں پر یہ مضاف ہو گیا، اور المغضوب علیہم جو ہے یہ ولدالین تک سارا پورشن یہ مضاف علیہ بنے گا۔ کیسے بنے گا؟ المغضوبی اسم ہے، ٹھیک ہے، اور علیہم جار مجرور ہے، تو المغضوبی جو ہے یہ اس کا صیغہ ہے مفعول ان کا، ٹھیک ہے، تو اس میں مفعول کا وزن ہے، تو اس میں مفعول کے متعلق یہ جار مجرور ہو سکتے ہیں، تو یہ معطوف علیہ بنا، واو حرف عطف ہے، لا جو ہے وہ نافیہ ہے، اب ضالین یہ معطوف ہے، تو حرف عطف اپنے معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ مضاف علیہ بن گیا غیری مضاف کا، تو غیری مضاف اپنے مضاف علیہ کے ساتھ مل کر بدل بن گیا اللہ دینا کا، تو اللہ دین انعمت علیہم یہ مبدل منہ، اور غیر المغضوب علیہم وللضالین یہ بدل ہو کر الصراط کا مضاف علیہ بن گئے۔ تو الصراط اپنے مضاف اپنے تمام تر یہ پورشن جو آخری آیت کا ہے اس سارے کے ساتھ مل کر یہ بدل بن گیا الصراط مبدل منہ کا، ٹھیک ہے، الصراط مبدل منہ، اور یہ اپنا سارے بدل کے ساتھ یہ پوری کی پوری آیت یہ بدل کے ساتھ مل کر یہ بن گیا موصوف صفت، جیسے ہم نے پہلے ہی بنایا تھا، ٹھیک ہے، تو یہ موصوف صفت ہو کر اہدی کے لیے مفعول بن گیا، تو اہدی فعل انتا فاعل نام مفعول اول، اور الصراط سے دوسرا مفعول شروع ہوا ہے، اور یہ ولد ضالین تک چلا ہے، تو یہ اپنے دوسرے مفعول کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا۔ تو یہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ گرامیٹیکل انالیسس سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کہ ترجمہ کیا ہوگا، کہ اللہ کے نام سے جو بے حد رحم نہایت مہربان ہے، سب تعریفیں اللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، بے حد رحم والا، نہایت مہربان ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے، یوم الدین، ٹھیک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، جن پر نہ غصہ کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ آپ کو اب سمجھ آئے گی کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور پھر راستے کو آگے ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ کون سے والا راستہ، تو اس لیے جو الصراط تھا نا اس کا یہ بدل بنا، یہ سارے کا سارا، اور پھر یہ بدل اپنے مبدل منہ سے مل کر پھر یہ جو اہدی فعل تھا اس کا مفعول بن گیا۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، جن پر نہ غضب کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہیں، ٹھیک ہے، تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ پورشن انشاءاللہ سمجھ آ گیا ہوگا، تھوڑا سا میں نے جلدی کیا ہے کیونکہ
ہم نے سورہ فاتحہ کو بہت ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے، اور اگر آپ لوگوں نے ڈیٹیل ویڈیو دیکھنی ہے تو اس کو بھی میں یہاں پر اٹیچ کر دوں گی، کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے تو میں نے تھوڑا سا اس کو کوئکلی کیا ہے۔ تو یہ نماز سیریز کا پارٹ 2 تھا، یعنی کہ سیکنڈ کلاس تھی، تو انشاءاللہ تھرڈ کلاس کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گی آپ کی خدمت میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم کو نفع بخش بنائے اور ہمارے کاموں میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔